अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं तमाम ही व्यूअर्स को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अरबी लैंग्वेज के 2 लेक्चर्स मुकम्मल हो चुके हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम तीसरे लेक्चर में हैं। आज हम तीसरा सबक पढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ की निशानदही करा दूं कि आज के सबक के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तमाम इस्लामी भाई इस चीज़ को तवज्जो से सुनिएगा। इंशाअल्लाह लिखते भी जाइएगा, अपने पास कॉपी कलम भी रखिएगा ताकि आप लोगों को बर वक्त लिखने का मौका मिल सके। माशाअल्लाह हमारे साथ व्यूवर्स आ चुके हैं, कई व्यूवर्स मौजूद हैं। नईम भाई ने वालेकुम अस्सलाम कहा है, इमरान भाई ने भी वालेकुम अस्सलाम व कैफ़ हालुका या सय्यदी। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल व कैफ़ हालुकुम या अहिब्बतिल किराम या मुशाहिदीन अलकनात जामिअतुल मदीना। और माशाअल्लाह काफ़ी इस्लामी भाई इस्लामी बहनें हमारे पेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं। तो चलिए आज के सबक की मैं आपको निशानदही करवा देता हूँ कि आज हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। रूटीन वाइज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वही चीज़ सीखेंगे कि मुफ़रदात, और मुफ़रदात के साथ साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमने जो कल जुमले सीखे थे उसके साथ मज़ीद हम 10 जुमले आज सीखने की कोशिश करेंगे। और आज हादा हादिही तिलका ज़ालिका ज़ालिका तिलका, ये 4 चीज़ें, और इसके साथ मा और मन का इस्तेमाल। अरबी तकल्लुम के अंदर ये चीज़ें कसरत के साथ इस्तेमाल होती हैं। आप लोग भी समझते हैं कि ये अस्माए इशारात और अस्माए मौसूला वगैरह इनका इस्तेमाल होता रहता है ज़बान के अंदर। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं आपको एक और चीज़ की भी निशानदेही करवाऊँगा कि अरबी तकल्लुम के अंदर कौन सी चीज़, कौन से सीगे कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं, आप उनको भी मद्देनज़र रखें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम इसको अब कंटिन्यू करते हैं। आइए पहले हम कल के सबक के हवाले से थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। माशाअल्लाह हमारे एक वीवर्स नईम अली भाई ने माशाअल्लाह कल का सबक अल-वाजिबु लना मिनल जुमल अल-यौम, ये मिनल जुमल अल-यौम नहीं होगा, अल-यौम का माना है आज के, तो शायद इन्होंने कल लिखा होगा तो इस निस्बत से उन्होंने अल-यौम लिख दिया है। ठीक है, अच्छा पहला इन्होंने लिखा है ऐन सैद अलिया, जवाब में लिखा है सैद अलिया तो इन्नहा बिलकुर्बी मिन सुपर मार्केट। माशाअल्लाह। नंबर 3 है कैफ़ल अमल। आप लोग, अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ। चलो माशाअल्लाह इन्होंने तो पूरा जो ना कल का लेक्चर लिख के भेजा है माशाअल्लाह। अल आरिज़ नईम अली अत्तारी माशाअल्लाह बेहतरीन। ठीक है माशाअल्लाह। मुफ़रदात भी नईम भाई ने लिख कर भेजे हैं। कैफ़ हालुका या उस्ताद साहब। उस्ताद साहब ये अरबी के अंदर नहीं इस्तेमाल होता। अगर आपने उस्ताद को मुखातब करना है तो यूँ कहेंगे कैफ़ हालुका या उस्ताद यल करीम, या उस्ताद यल करीम, उस्ताद साहब कैसे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अलवाजिब लना ज़रूरी अलजुमल मिन ऐना व अंता। ठीक है माशाअल्लाह। कह रहे हैं कि आवाज़ कम आ रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा और बुलंद आवाज़ से बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों तक और ज़्यादा वाज़ेह आवाज़ आए। उम्मीद करता हूँ बकिया के पास आ रही होगी। आप अपना वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ा लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोग अच्छे तरीके से अरबी सीख सकेंगे और समाअत कर लेंगे माशाअल्लाह। मता तुसाफिरु इला पाकिस्तान, कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान कब सफ़र करेंगे। मैं पाकिस्तान में ही होता हूँ। आप दुआ फरमाएँ, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हम आगे कुछ जुमले सीखेंगे। अच्छा, आप लोगों से कल जो मैंने कहा था ऐना और मता, इनके आप जुमले बना कर आइएगा। जिन्होंने जुमले बनाए हैं वो इस्लामी भाई कोशिश करें, इस्लामी बहनें हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं कोशिश करें कि वो चीज़ें मुझे आप लोग कमेंट्स के अंदर शेयर करें। माशाल्लाह इमरान भाई कह रहे हैं कि आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ठीक है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त। मेरे यहाँ लाइट चली गई है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए आप लोग मेरा वेट कीजिएगा। मैं थोड़ा लाइट का बंदोबस्त कर लूँ।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा माशाल्लाह, कैफ हालुकुम या उस्ताज़ अल करीम रहीमुद्दीन। लगता है ये अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह। आवाज़ ठीक आ रही है, ठीक है। कह रहे हैं कि वजहु का गैर वादिह लिल्लाह दह। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लाइट चली गई है तो इंशाल्लाह मेरी ज़ियारत ना भी करें, मुझे ना भी देखें तो चल जाएगा। आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। अगर आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। जुमले बनाकर अब्दुल्ला भाई ने भेजे हैं। मता तज़हबु इला दियार मुर्शिद अल करीम, माशाअल्लाह सौतुकुल अल बाहिर। अब्दुल्ला फराज अत्तारी कह रहे हैं अल अंता यदहब। मैं चला गया था लेकिन अल अंता लिखा है या अल नित का है? अल अंता लिखा है। अल अंता तज़हबु या कहेंगे ज़हबता यानी आप चले गए हैं। ऐना यजमअल मुस्लिमूना फिल जुमुआ, माशाल्लाह ऐना से इन्होंने जुमला बनाया है। ऐना जिदार, ऐना सुजादा, ऐना सरीर। माशाल्लाह इन्होंने ऐना पर भी जुमले बनाए हैं। बकिया इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, व्यूअर्स जिन्होंने जुमले बनाए हैं ऐना और मता के ज़रिए से, वो भी बताते चलें। फिर हम इंशाल्लाह आगे सबक को कंटिन्यू करते हैं। मैं वक्तन फ़वक्तन आपके कमेंट्स पढ़ता रहूँगा। आपके जो वाजिब है, जो आपका होमवर्क है, वो अगर आप मुझे करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको सेंड करता रहूँगा। अज़मत अत्तारी है, कह रहे अना मुतअल्लिमुल जामिअतिल मदीना फैज़ान अल अत्तार अल निफाल गंज। नेपाल गंज से हैं माशाल्लाह हमारे साथ। मता तज़हबु इलल लैल, मता का जुमला बनाया है मिन ऐना अंता। गाजी अर्तगल बता रहे मिन ऐना अंता, अना मिन पाकिस्तान। ये मुझे लगता है कि ये फॉरेन से हैं, अरब मुल्क से हैं। ऐना सूक, ऐना के जुमला बनाया है। मता तस्कुनु, मता तखरुजु मिनद दर्राजा। मिनद दर्राजा, तखरुजु मिनद दर्राजा नहीं आएगा। एक इस्लामी बहन ने शायद ये लिखा है, कह रहे हैं कि ऐना तस्कुनु मता तखरुजु मिनद दर्राजा। दर्राजा कहते हैं साइकिल को, तो दर्राजतुन से कैसे निकलना होता है ये तो मुमकिन नहीं है। मता तखरुजु मिनल फसल कह दें, मिनल गुरफा कह दें, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। कैफ हालु का या उस्ताद जीशान भाई कह रहे हैं कि हसीब रज़वी मता तखरुजु मिनल अमल ऐना तस्कुनु। एक इस्लामी बहन ने लिखा है माशाअल्लाह। मुरादी अल अंता यदहब, बल्कि कहेंगे अल हल ज़हबता, यहाँ ये कहेंगे, ठीक है। माशाअल्लाह। हादा हाइत व ज़ालिका किताब, माशाअल्लाह हादा और ज़ालिका आज हमने पढ़ना है, तो इन्होंने माशाअल्लाह पहले ही इसके जुमले बनाना शुरू कर दिए। मता तज़हबु बाद हादिहि दरजा या उस्तादी। अच्छा, ये इमरान भाई कह रहे हैं कि आप इस क्लास से कब फ़ारिग होंगे, कब जाएंगे? तो हमारी क्लास 2 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है। इंशाअल्लाह हम 3 बजे तक साथ रहेंगे। मता तकल्लम फ़िल लुग़तिल अरबिय्या कामिलन, माशाअल्लाह अंत ततकल्लम माई बिल लुग़तिल अरबिय्या व जय्यिदा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको नज़र बद से बचाए, आमीन। इसकी अरबी क्या होगा? इंशाअल्लाह हमने जुमले सीखने हैं, दुआया जुमले भी सीखने हैं। इंशाअल्लाह हम उस पर भी इसका वर्क करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। उस्मान रज़ा कह रहे हैं या सय्यदी यंबग़ी लना नस्तख़दिम कलिमातन नास अल्लमतना अल अम्स मा रअयत। माशाअल्लाह, जुमले जो आप सीख रहे हैं इनका इस्तेमाल भी करें। आगे चलते हैं, आज का सबक हम सीखते हैं। आज का सबक है हादा और हादिही। आप लोग कापी कलम थाम लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मता तज़हब कहरुबा, इन क़तअतिल कहरुबा, इन क़तअतिल कहरुबा, बिजली चली गई है, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि हाज़ा बैतुन, ये हाज़ा इसमें इशारा है, करीब के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे और कहेंगे कि ये फ़लाँ चीज़ है, जैसे माशाअल्लाह कहते हैं कि आप कहाँ से हैं, सॉरी मादत, आपसे, आप किसी से पूछते हैं कि ये क्या है, तो इसके ज़रिए आप पूछेंगे मा हादा, मा हादा। इस अंदाज से आप सवाल करेंगे। और अगर किसी आप मुअन्नस चीज़ के बारे में सवाल करना चाह रहे हैं तो बोलेंगे मा हादिही। क्या बोलेंगे? मा हादिही। और मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे मा हादा, ठीक है। अब मिसाल में हादा की मिसालें देता हूँ। जैसे घर के लिए अगर हमने पूछना हो मा हादा, तो हम जवाब देंगे हादा बैतुन। किसी घर की तरफ इशारा करके हम कहते हैं मा हादा, ये क्या है, तो हम उसके जवाब के अंदर क्या कहेंगे? हादा बैतुन। क्या कहेंगे? हादा बैतुन। अभी मैं आपको ज़बानी कलामी इंशाल्लाह गुफ्तगू करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर भी दिखा दूँगा कि कौन सी चीज़ के बारे में क्या चीज़ आएगी। सवालात में बता रहा हूँ, इंशाल्लाह जवाबात भी आपको
اسکرین پر دکھاؤں گا تو آپ لوگ وہاں سے اس کا شارٹ اسکرین نکال لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہاذا بیتن، ہاذا مسجدن، ہاذا مسجدن، اور ہاذا بابن، ہاذا کتابن، ہاذا قلم، ہاذا مفتاح۔ یہ میں مفردات بھی یوں سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، یہ مفردات بھی آپ یاد کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے مفردات بھی یاد ہو جائیں اور مفردات کے ساتھ اسماء اشارات بھی یاد ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کافی کمنٹس آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی آتے ہیں واپسی پہ، یار سبق پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ہاذا بیتن، یہ گھر ہے، ہاذا مسجدن، یہ مسجد ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہاذا بابن، یہ دروازہ ہے۔ اچھا، ذیشان بھائی کہہ رہے ہیں کہ بورڈ کا استعمال کریں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس چیز کو دکھا دیتا ہوں، آپ لوگ اسکرین پر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اسکرین پر یہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ کمنٹس آپ سائیڈ میں کریں، کمنٹ سائیڈ میں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ اسکرین پر پورا آج کا سبق نظر آئے گا ہاذا کا، کہ ہاذا کے استعمال کی انہوں نے مثالیں دی ہیں، ہاذا بیتن، ہاذا مسجد، ہاذا باب، ہاذا کتاب، ہاذا قلم، ہاذا مفتاح، ہاذا مکتب، ہاذا سریر، ہاذا کرسی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کی طرف توجہ سے دیکھیں ماشاءاللہ۔ اب یہ جو سبق پڑھایا گیا اس کو آپ چاہیں تو یہیں سے شارٹ اسکرین نکال سکتے ہیں، اور شارٹ اسکرین نکالیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ اچھے طریقے سے دہرائی بھی کر سکیں گے، اس کو آپ یاد بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے ایک بار دوبارہ دیکھ لیں انشاءاللہ عز و جل، پھر ہم اس کی تمرینیں بھی کریں گے کہ ہم اس کو کس انداز سے آگے پڑھ سکتے ہیں، اس کو کیسے دہرا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا پراپر طریقے سے ہم اس کا آگے لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے پہلے ہاذا کے ذریعے سے نشاندہی کرا دی تھی، اب ہاذا کی یوں سمجھ لیں کہ تھوڑی سی پریکٹس کر رہے ہیں۔ پہلے صرف اور صرف ہاذا تھا، اور اس کے بعد پھر ما ہاذا۔ اب ما یہاں پر سوالیہ ہے، سوال کے ذریعے سے، ما استفہامیہ ہے، یہاں پر سوال کر رہے ہیں ما ہاذا، آگے انہوں نے جواب لکھا ہے کہ ہاذا بیتن، ہاذا بیتن۔ اب یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ دو انداز ہیں، پہلا تو یہ ہے کہ پہلے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، ما ہاذا کے ذریعے سے اس نے سوال کر لیا کہ ما ہاذا یہ کیا ہے۔ اب دوسری بات میں اس کو پتہ تو ہے کہ یہ اس کو اب یہ دوبارہ پوچھ رہا ہے تاکید کے طور پر، ہاذا بیتن، جیسے اس نے بولا نا ہاذا بیتن، جی ہاں یہ بیت ہے، یہ گھر ہے، تو اب وہ تھوڑا یوں سمجھ لیں کہ تھوڑا تعجب کے طور پر بھی وہ شاید یہ کہہ رہا ہو کہ ہاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ کہہ رہے کہ نعم ہاذا بیتن، جی ہاں یہ گھر ہے۔ تو آگے سوال ہو رہا ہے ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ تو آگے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے، لکھا چھپی ہوئی ہے تصویر قمیص کی، کہہ رہے ہیں کہ ہاذا قمیص، قمیص کو قمیص ہی کہتے ہیں۔ اور آگے پھر تیسرا سوال کر رہے ہیں کہ ہاذا سریر، کیا یہ چارپائی ہے، کیا یہ بیڈ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ لا ہاذا کرسی، نہیں بلکہ یہ کیا ہے، یہ کرسی ہے۔ تو یوں بھی بعض اوقات کسی چیز کی نفی کرنی ہو تو جس نے جو سوال کیا ہے اس سوال کی نفی ہم اس انداز سے کریں گے کہ پہلے بولیں گے لا، نہیں، اور جب ہم نہیں کے بعد اس جواب کو درست لکھیں گے تو ہم کیسے لکھیں گے؟ بولیں گے لا ہاذا کرسی، بالفرض یہاں کرسی نہ ہوتی بلکہ قلم ہوتی تو ہم یہاں کہیں گے لا ہاذا قلم، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ اگلا سوال کر رہے ہیں کہ ہاذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ لا، چابی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ہاذا قلم، یہ کیا ہے، یہ قلم ہے۔ ہاذا مفتاح، آگے نیچے بیان کر رہے ہیں کہ ہاذا مفتاح لا ہاذا قلم۔ اسی کے ساتھ اگلا سوال کر رہے ہیں کہ ما ہاذا، کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ آپ تصویر کے اندر ستارے کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے، لکھا ہوگا ما ہاذا ہاذا نجم، کیا لکھا ہوا ہے، ہاذا نجم۔ یہ محمد اسماعیل پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ سوال جواب لکھنے ہیں؟ آپ لوگ چاہیں تو لکھ لیں، چاہیں تو اس کا شارٹ اسکرین نکال لیں،
آپ لوگوں نے اس کی دہرائی کرنی ہے۔ ھذا احسانک العظیم یا شیخ فی ھذہ الایام، میرا کوئی احسان نہیں ہے، یہ میرے مرشد کریم کا احسان ہے کہ جنہوں نے ہمیں دین کی تبلیغ کرنے کا ذہن دیا ہے، سیکھنے سکھانے کا ذہن دیا ہے۔ آپ بھی یہ ذہن دعوت اسلامی سے لے سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ ہر دم وابستہ رہیں، منسلک رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے دلوں کے اندر، آپ کے ذہنوں کے اندر بھی یہ جذبہ اجاگر ہوگا کہ سیکھنے سکھانے میں کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، میرے مرشد کا احسان ہے کہ جنہوں نے یہ ہماری تربیت کی ہے۔ آپ لوگ بھی یہ سیکھ رہے ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سیکھیں، اس کو آگے سکھانے کی بھی نیت کریں۔ انشاءاللہ اللہ کریم سے امید ہے کہ اللہ کریم ہماری اسی انداز سے، اسی برکت سے انشاءاللہ ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے اب ھذا کا پہلے سبق پڑھا دیا کہ ھذا 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 مذکر کے لیے استعمال کر دیا، پھر ما ھذا کے ساتھ ما استفہامیہ کا ذکر کیا، ما استفہامیہ کا ذکر کیا اور حمزہ استفہامیہ۔ آج کے سبق کے اندر آپ نے اب تک 3 چیزیں سیکھ لی ہیں، ایک اس میں اشارہ کا استعمال، اور دوسرا ما استفہامیہ کا استعمال، اور اس کے ساتھ تیسرا حمزہ استفہامیہ کا استعمال۔ آپ نے اس سبق کے اندر 3 چیزیں پراپر طریقے سے سیکھ لی ہیں۔ آئیے ہم آج اس سبق کی تمرین کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، جلدی جلدی اب ٹائپ کرتے جائیے اور جواب دیتے جائیے۔ ما ھذا، پہلے سوال کے سامنے ایک تصویر چھپی ہوئی ہے، وہ تصویر کس چیز کی ہے؟ چابی کی۔ اب آپ اس کا نام بتائیں گے۔ ما ھذا، اس کے جواب میں کیا آئے گا؟ آپ اس کو لکھیں گے۔ میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کمنٹس میں دیں جلدی سے۔ ما ھذا، آپ تصویر کو دیکھ کر اس تصویر کے مطابق جواب دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھر ہے، قلم ہے، پین ہے، کاپی ہے، کیا ہے؟ چابی ہے۔ تو چابی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کا جواب آپ لکھ کر سینڈ کر دیں۔ ماشاءاللہ جوابات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ نجیب خان نے جواب دیا ہے ھذا مفتاح، حیدر علی نے جواب دیا ہے ھذا مفتاح، ابو بکر نے جواب دیا ہے ھذا مفتاح۔ ھذا نہیں لکھیں گے بلکہ ھذا لکھیں گے۔ ابو بکر بھائی نے ھذا لکھا ہے، یہ حمزہ ہٹا دیں گے تو جواب درست ہو جائے گا آپ کا۔ ماشاءاللہ ھذا نہیں ہے، یہ زا کے ساتھ نہیں بلکہ ذال کے ساتھ ہے، تو ھذا لکھیں گے۔ ماشاءاللہ بہت بہترین۔ مفتاح، ھذا مفتاح، ھذا کتاب۔ اچھا یہ دوسرے کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرے کا آپ جواب دینا چاہیں تو اب دوسرے کا جواب دینا شروع کر دیں۔ ما ھذا، دوسری تصویر کیا ہے اس کے جواب دینا شروع کر دیں آپ۔ ماشاءاللہ پہلے کے جوابات کافی آ چکے ہیں، اب دوسرے کے جوابات دیں تاکہ پھر ہم آگے جلدی جلدی چلتے چلیں۔ تھوڑے وقت کے اندر ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، آپ لوگ جلدی جلدی آ جائیں۔ نمبر 2 ما ھذا، نمبر 2 یہاں کتاب چھپی ہوئی ہے۔ عبداللہ بھائی نے تیسرے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ غلام محی الدین ھذا کتاب، ھذا مفتاح، ھذا مفتاح، یہ پرانے چل رہے ہیں۔ عبدالرحمن بھائی ھذا کتاب، ٹھیک ہے۔ اب میں سوال کر دیتا ہوں، ان سوالوں کے آپ نمبرنگ کے ساتھ جواب دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا سوال ہے، آپ جواب دیں گے تو تیسرے کا یہ ہے، چوتھے کا یہ ہے، پانچویں کا یہ ہے، ایک ہی کمنٹ کے اندر آپ لکھ کر سینڈ کریں، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہے ما ھذا، اس کے سامنے پین ہے، آپ پین کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کا جواب آپ لکھ کر بھیج دیں۔ اور ما ھذا، اس کے سامنے دروازہ چھپا ہوا ہے، دروازے کی تصویر ہے، اس کو آپ عربی میں کیا کہتے ہیں تو اس کا جواب آپ لکھ کر دیں۔ جواب نمبر 4 ہوگا یہ۔ سوال نمبر 5 ہے ما ھذا، اس کا جواب نمبر 5 گھر ہے، اس کو آپ عربی میں لکھ کر سینڈ کریں گے۔ اور چھٹا نمبر ہے ما ھذا، اس کے سامنے کرسی چھپی ہوئی ہے، آپ کرسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کا جواب بھی آپ لکھ کر سینڈ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر انشاءاللہ ہم اس کا آگے پریکٹس کریں گے۔ اس کی تمرین بھی آگے آ چکی ہے، یہ ہم سبق تقریباً پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اگلا ہمارا سبق ہے من ھذا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جوابات آنا شروع ہو گئے ہیں، کافی اسلامی بھائی جوابات بھی دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ کنٹینیو ہے، جوابات دیتے رہیں آپ۔ تیسرے نمبر کا انہوں نے لکھا ہے ھذا قلم، رضوان اتاری ہمارے ساتھ ہیں۔ خرم کہہ رہے ہیں کہ ھذا بیت، نمبر 3 کا ھذا قلم۔
کنٹینیو رکھیں. ماشاءاللہ آپ کے سوالات کے ساتھ ساتھ جوابات آ رہے ہیں. ماشاءاللہ اسلامی بہن نے یہ لکھ کر بھیجے ہیں. نمبر 1 مفتاح، ہذا مفتاح، ہذا کتاب مفتاح. نمبر 2 ہذا کتاب. نمبر 3 ہذا باب. نمبر 4 ہذا قلم. ٹھیک ہے. فیصل رفیق بھائی ہذا قلم، ہذا اریکہ. یہ ایک اسلامی میں نے غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ ہذا اریکۃ، بلکہ ہذا نہیں بولیں گے، یہ بولیں گے ہذہ اریکۃ، ہذہ اریکۃ. اور اس کے بعد بیان کہ ہذا بیت، ہذا کتاب. ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ویورز مجھے جوابات دے رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت بہترین، زبردست ماشاءاللہ. اور کہہ رہے ہیں کہ ہذا کراست. یہ کراست نہیں آئے گا، ہذا نہیں آئے گا کراست کے ساتھ، بلکہ ہم بولیں گے ہذہ کراست. ٹھیک ہے. کیا بولیں گے؟ ہذہ کراست. اس کا مؤنث کے ساتھ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اس کا جواب ہو چکا ہے. ماشاءاللہ جوابات مل چکے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے ہذا سیکھا اور ہذا کے ساتھ ما استفہامیہ کا استعمال سیکھا. اب ہم ہذا سیکھیں گے، ہذا کے ساتھ سیکھیں گے من. کیا سیکھیں گے؟ من. اور من کون سا ہوگا؟ یہ من استفہامیہ ہوگا انشاءاللہ. ما استفہامیہ سیکھا ہم نے اور من استفہامیہ سیکھیں گے. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں. آپ لوگ اس کو دیکھیں اور آپ لوگ اس کو پڑھتے بھی جائیں. من ہذا. اب یہاں پر ایک ڈاکٹر کی تصویر چھپی ہوئی ہے. ڈاکٹر کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے. آپ اس کو پڑھیں. آپ لوگ اپنے تھوڑا آواز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ زبان پر اس کی روانگی رہے گی. میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے گا. میں پڑھتا ہوں من ہذا، اس کے بعد آپ ریپیٹ کریں. من ہذا. آپ بھی کہیں من ہذا. ہذا طبیب. یہ کیا ہے؟ ہذا یہ کیا ہے؟ من ہذا یہ کون ہے؟ ہذا طبیب یہ طبیب ہے، یہ ڈاکٹر ہے. من ہذا. ہذا ولد. یہ کون ہے؟ یہ لڑکا ہے. یہ کون ہے؟ یہ لڑکا ہے. اچھا. ایک رانا فدا حسین لکھ رہے ہیں کہ ہذا مسطرۃ. مسطرۃ یہاں پر تا گول آئے گی اور یہاں ہذا استعمال نہیں ہوگا بلکہ ہذہ ہی ہوگا، کیونکہ مسطرۃ جو اسکیل ہے یہ عربی کے اندر مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تو اگلا سوال ہے من ہذا. اب یہاں پر ایک شخص کی تصویر ہے. وہ کون ہے؟ بتا رہے ہیں کہ ہذا طالب. یہ کون ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ طالب ہے. یہ کون ہے؟ یہ طالب علم ہے. آگے پھر چوتھی تصویر کے اندر بیان کریں اہذا ولد. کیا یہ لڑکا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ لا ہذا رجل. یہ لڑکا نہیں ہے بلکہ ایک پورا مرد ہے، ایک بڑی عمر کا شخص ہے. اس کو رجل کہیں گے اور رجل کے معنی ہے مرد. یہ لڑکا نہیں ہے بلکہ یہ مرد ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم آگے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اگلا سوال ہے ما ہذا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہذا مسجد. پہلے ہم نے ما کا استعمال کیا تھا. یہ کیا ہے؟ اب من کا استعمال کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے. حالانکہ یہ دونوں سوال ہیں. ایک من کے ذریعے سے سوال ہو رہا ہے اور ایک ما کے ذریعے سے سوال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو من کا سوال زیرو کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو ذوی العقول ہوتے ہیں، ذوی العقول کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں من ہذا. کیا بولیں گے؟ من ہذا. اور جو غیر ذوی العقول ہوں گے اس کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ ما ہذا. جیسے دیکھیں اوپر مسجد ہے. مسجد ذوی العقول نہیں ہے. ذوی العقول کہتے ہیں عقل والی چیز. جس کے اندر عقل ہو تو اس کے لیے ہم استعمال کیا کریں گے؟ ما. جو عقل والی ہوگی اس کے لیے ہم من استعمال کریں گے. اور جس میں عقل نہیں ہوگی، جیسے مسجد ہے، مسجد کوئی زیرو شی نہیں ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہوتی، تو اس کے ہم کیا بولیں گے؟ ما ہذا. تو جواب دیں گے ہذا مسجد.
اور اس کے بعد ہے من ہاذا، لکھا ہوا ہے ہاذا تاجر، التاجر انسان ہوتا ہے اور انسان عقل والا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر کہا ہے کہ اچھا یہ اسلامی بہنیں سوال کر رہے ہیں کہ من جاندار کے سوال میں آتا ہے نا؟ نہیں، جاندار مطلقاً نہیں کہیں گے، جیسے کتا ہے، کتا کیا ہے؟ جاندار ہے، تو یہاں پر ما ہاذا اہذا قلب، اہذا قلب، کیا یہ کتا ہے؟ ہاذا قلب، اب یہاں پر آگے سوال کر رہے ہیں کہ ہاذا قلب، یہ کتا، یہ بتا رہے ہیں ہاذا قلب، کہہ رہے ہیں کہ یہ کتا ہے۔ عمران بھائی کہہ رہے ہیں کہ یا سیدی اللہ نسمع صوتک، اسکرین صاف نہیں آ رہی، امید ہے دیگر کو صاف آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اہذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا، ہاذا کتن، بلکہ یہ بلی ہے۔ اگلا جملہ بیان کر رہے ہیں کہ ہاذا حمار، یہ گدھا ہے۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ اہذا حمار، کیا یہ گدھا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ لا، ہاذا حصان، ہاذا حصان، یہ گھوڑا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آگے بیان کیا ہے وما ہاذا، اور یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاذا جمل۔ ماشاء اللہ نعیم علی بھائی نے لکھا ہے من یستعمل لذوی العقول، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ ما تستخدم لغیر ذوی العقول، من تستخدم لذوی العقول۔ عثمان رضا نے ماشاء اللہ عربی میں کے اندر عربی میں ہی اس کی وضاحت کی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوگا اور من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوگا۔ ایک اسلامی میں نے لکھا ہے کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، کتنے کے لیے ما آئے گا یا من؟ اور کیا ذوی العقول میں صرف انسان آتے ہیں؟ آئی تھنک ذوی العقول میں انسان ہی آئیں گے۔ اسکرین صاف نہیں آ رہی، صاف نظر آ رہا ہے، اچھا کسی کو صاف نظر آ رہی ہے کسی کو نہیں آ رہی، تو شاید آپ کے یہاں نیٹ کا پرابلم ہوگا یا موبائل کا پرابلم ہوگا، کیونکہ جس کو صحیح نظر آ رہی ہے تو وہ بھی یہیں سے ہی دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، انسان کو ہی عقل ہوتی ہے، علی رضا ملک نے اس کا جواب دے دیا ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں اس کی پریکٹس کر چکے ہیں، اب آپ چاہیں تو اس کا بھی شارٹ اسکرین نکال سکتے ہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے میں اس کو یہاں روک لیتا ہوں، آپ اس کا شارٹ اسکرین لینا چاہیں تو جلدی سے لے لیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم، اسی کے آگے پریکٹس کروا رہے ہیں کہ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ اب آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں مرغے کی تصویر ہے، مرغی نہیں ہے بلکہ کون سا ہے؟ کیا ہے؟ مرغا ہے۔ مرغے کو عقل نہیں ہوتی، اسی لیے یہاں پر ما کا استعمال کیا گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہاذا دیکن، ہاذا دیکن، دیکن کہتے ہیں مرغے کو، یہ کیا ہے؟ یہ مرغا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ من ہاذا، یہ کون ہے؟ اب دیکھیں سامنے استاد موجود ہیں جو پڑھا رہے ہیں، تو استاد کے لیے انہوں نے من کا استعمال کیا کیونکہ استاد کو عقل ہوتی ہے، کیونکہ استاد انسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر من ہاذا کا یہ کون ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاذا مدرسن، یہ استاد ہیں۔ اگلا سوال ہے انہوں نے کیا اہذا قمیص، اہذا قمیص، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کپڑے کا ٹکڑا ہے، یہاں پر اس سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا اہذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لا ہاذا مندیل، بلکہ یہ رومال ہے۔ مندیل کہتے ہیں رومال کو۔ سوال آ رہا ہے کہ ایک اسلامی میں سوال کر رہے ہیں کہ حصان کا معنی کیا ہے؟ حصان کا معنی ہے گھوڑا، حصان کا معنی ہے گھوڑا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ نصاب ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ رمضان اتاری کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کورس ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ سوالات آپ کورس کے آخر میں کر لیجئے گا، انشاءاللہ جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گی انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ اس کتاب کا نام بتا دیجیے استاد صاحب، اگر ہم ابھی آپ کو نام بتا دیں گے تو آپ استقامت کے ساتھ پڑھ نہیں پائیں گے۔ صرف کتاب معاون نہیں ہوتی بلکہ استاد کا کتاب کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ یہاں سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آخری دن میں آپ کو چند ایک اور کتب کا بھی نام بتا دیا جائے گا جس سے آپ انفرادی طور پر بھی استفادہ کر سکیں گے انشاءاللہ۔
लदैया मिन सुआल या उस्तादी इदा तफरहु मिन तकरीर अअतनी जवाब। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप सवाल सेंड कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। कहने कि ला हादा मिन दीलुन, माशाअल्लाह ने जवाब दिया। कहते हैं कि मुर्गी को अरबी बता दीजिए। मुर्गे को कहते हैं दीकुन और मुर्गी को कहते हैं दज्जाजतुन। फैसल रफ़ीक भाई ने मेरी गुफ्तगू पर जवाब दिया। माशाअल्लाह उस्ताद की अहमियत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, उस्ताद के बगैर किताबें, अगर फ़कत किताबें फ़ायदेमंद होती तो हमारे उस्ताद साहब मिसाल देते थे कि वरना मकतबे वाले बहुत बड़े आलिम होते हैं, उनके पास कितनी किताबें होती हैं। खैर, उस्ताद की अहमियत अपनी जगह पर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसका। मा हादा हादा दीकुन, मन हादा हादा मुदर्रिसुन, अहादा कमीसुन, ला हादा मिन दीलुन। अब आप इस जो ना इक़रा वक्तुब जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें। इक़रा वक्तुब जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें। ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने इसको लिखना भी है, इसको पढ़ना भी है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने इसके मानी पर भी गौर करना है और इनके मानी भी याद करके आने। ठीक है, आप लोगों ने इसके मानी भी अच्छे तरीके से याद करके कल तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ठीक है, हमने हादा भी पढ़ा था और हादे ही भी पढ़ लिया, मन का भी इस्तेमाल पढ़ लिया और माँ का भी इस्तेमाल पढ़ लिया हादा के साथ। अब हम हादा के साथ पढ़ेंगे ज़ालिका। हादा का इस्तेमाल आता है, माशाल्लाह एक उस्ताद साहब, एक इस्लामी भाई ने जवाब दिया है कि आपके उस्ताद साहब का, उन्होंने मेरे उस्ताद साहब का नाम भी लिखा है और बता रहे हैं कि इन्होंने इनका ये मकूला था। माशाल्लाह। रजुल मर्द को कहते हैं जमल का माना बशर, दजाजा मुर्गी है, इसका मतलब है मेरे पास। लदैया, चल लदैया का माना पूछा होगा किसी ने। हादिही दजाजतुन, माशाल्लाह राना फ़िदा हुसैन ने इसका जवाब दिया है, हादिही दजाजतुन। ठीक है उस्ताद साहब, क्या फ़रिश्ते भी ज़वील उकूल में आएंगे? या आप लोग बताएंगे इंशाअल्लाह फ़रिश्ते ज़वील उकूल होते हैं या नहीं। जी हाँ, फ़रिश्ते ज़वील उकूल होते हैं। शायद वो मिनहाजुल आबिदीन के अंदर भी इस चीज़ के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है कि बाज़ औक़ात इंसान भी फ़रिश्तों से अफजल हो जाते हैं। उसकी वजूहात के अंदर बयान किया गया है कि फ़रिश्तों के पास सिर्फ़ और सिर्फ अक्ल होती है, शहवत नहीं होती। इस तरीके से वहाँ कैटेगरी की गई है। मिनहाजुल आबिदीन माशाल्लाह बहुत बेहतरीन किताब है। सैयद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया इसकी तरगीब भी दिलाते हैं। इहयाउल उलूम, मिनहाजुल आबिदीन, तसव्वुफ़ की किताबें भी पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके भी आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। तो मिनहाजुल आबिदीन का मुताला करें, इंशाअल्लाह आपको इसकी भी तफसील मिल जाएगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अच्छा, आज हम सबक आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मा ज़ालिका, हादा इसमें इशारा करीब के लिए आता है और मुज़क्कर के लिए आता है। हादा इसमें इशारा करीब के लिए और मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, फैसल रफ़ीक भाई कह रहे हैं कि हादा करीब के लिए आता है, ज़ालिका दूर के लिए आता है। बिल्कुल ऐसा ही है फैसल भाई, हादा करीब के लिए और मुज़क्कर के लिए, ज़ालिका करीब दूर के लिए और मुज़क्कर के लिए। ठीक है, मा ज़ालिका आप देखें कि सितारा थोड़ा सा दूर बना के लिखा है इन्होंने। कहेंगे मा ज़ालिका वो क्या है, कहेंगे ज़ालिका नजमुन, वो सितारा है। इसके नीचे इन्होंने कहा है कि हादा मस्जिद, देखें मस्जिद करीब है तो इन्होंने हाजा का इस्तेमाल किया, और लिखा कि व ज़ालिका बैतुन, अब बैत थोड़ा दूर है तो इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया ज़ालिका। ठीक है, अगला आगे बयान कर रहे हैं कि हादा हिस्वानुन, हादा हिस्वानुन ये घोड़ा है, व ज़ालिका हिमारुन और वो गधा है। आप करीब और बाईद का फ़र्क देख रहे होंगे, इन्होंने दोनों चीज़ें बयान की हैं। करीब के लिए हादा इस्तेमाल करेंगे, दूर के लिए ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे, और दोनों की तस्वीरें देकर बाकायदा उन्होंने प्रॉपर तरीके से आपको तस्वीरों के साथ मिसालों के साथ समझा दिया है। आगे बयान करें कि अज़ालिका कल्बुन, करें कि ला ज़ालिका कित्तुन, क्या वो कुत्ता है, करें कि नहीं वो बिल्ली है। करें कि मा ज़ालिका वो क्या है, करें ज़ालिका सरीरुन, वो क्या है, करें कि वो चारपाई भी कह सकते हैं, बेड भी कह सकते हैं। शरीर का माना चारपाई भी होता है और बेड भी होता है। इस सबक का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से ले लें, फिर हम आगे लेते हैं। जल्दी जल्दी करते जाएं ताकि फिर हम आगे जुमले भी सीखने हमने इंशाल्लाह।
جی اگلا صفحہ آ چکا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ من ہاذا و من ذالکا. پچھلے پیج پر ہم نے کیا سیکھا ہے؟ پچھلے پیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ما کا استعمال کیا ہے ہاذا اور ذالکا کے ساتھ. اب اس پیج پر ہم سیکھیں گے من کا استعمال ہاذا اور ذالکا کے ساتھ. اس پیج پر ہم کیا سیکھیں گے؟ من کا استعمال ہاذا اور ذالکا کے ساتھ. اس کی پریکٹس لازمی کیجیے گا، پریکٹس نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہے سیکھنے کا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ من ہاذا و من ذالکا، یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاذا مدرس و ذالکا امام. ہاذا مدرس و ذالکا امام، یہ استاد ہیں اور وہ امام ہیں. ما ذالکا، ذالک الحجر، وہ کیا ہے؟ وہ پتھر ہے. ہاذا سکر و ذالک لبن. ہاذا سکر و ذالک لبن، کہہ رہے ہیں کہ یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے نیچے نشاندہی کی ہے کہ اس سبق کے اندر آپ نے کلمات الجدیدہ، الکلمات الجدیدہ، اس سبق کے اندر آپ نے نئے کلمات کون کون سے سیکھے ہیں؟ امام، حجر، سکر اور لبن. امام کا مطلب امام ہے جو مسجد کا امام ہوتا ہے. حجر کا معنی ہے پتھر، سکر کا معنی ہے چینی اور لبن کا معنی ہے دودھ. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق یہاں تک ہمارا ہوا. انشاءاللہ کل ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ گول تا یہ آئے گی. اچھا، یہ شعیب رمضان کسی اصلاح کر رہے ہیں کہ گول تا آئے گی. ماشاءاللہ فیصل بھائی نے بھی اس کے بیان کیا ہے، اس کے معنی بیان کیے. ماشاءاللہ کافی کمنٹس آ رہے ہیں. ہارس، گھوڑے کا معنی عربی انگلش میں بیان کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ذالک کلب کے لیے کس میں اشارہ ہے؟ ھذا للقریب وذالک للبعید وذالک المتوسط. فراز احمد اتاری بیان کر رہے ہیں کہ پلیز بات کر سکتے ہیں، آپ کی آواز نہیں. اچھا، آواز اگر دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی نہیں آ رہی، دیگر ویورز کو بھی نہیں آ رہی تو وہ بتا دیں. میں کوشش تو کر رہا ہوں بلند آواز سے بولوں اور آواز زیادہ سے زیادہ آئے. آپ لوگ توجہ سے سنیں، والیوم بڑھا لیں. یا استاذی کیف یبدل چے گاف زا اڑا اڑے پہ فی العربیہ کلی واضحا. بعض اوقات یہ عرب اس کو جس انداز سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، اسی انداز کو لے رہے ہوتے ہیں. جیسے جیم کے طور پر اب کہتے ہیں کہ جاپان، جاپان کو عرب لوگ استعمال کرتے ہیں یابان، یابان. اب جیسے فلپین ہے، فلپائن بھی اس کو کہتے ہیں. فلپائن کو وہ استعمال کرتے ہیں فلپ بین. اب پے کو انہوں نے با کر دیا. اسی طریقے سے پاکستان ہے، پاکستان کو عرب میں کہتے ہیں پاکستان. جہاں پر ٹے ہوگا وہاں پر تے استعمال کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس سے ملتے جلتے جو کلمات ہوتے ہیں اردو سے عربی میں، ہم ان کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ صوت الباہر کریں، آواز ماشاءاللہ آواز کی کلیئر ہونے کی نشاندہی کرا رہے ہیں. ذالک حجر جمیل، وہ خوبصورت پتھر ہے. الان تسأل بنا، حسیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ہم سے سوالات کریں، آپ کی آواز بہت کلیئر آ رہی ہے. فیصل بھائی کہہ رہے ہیں صحیح آواز آ رہی ہے، بالکل کلیئر آ رہی ہے آواز کلیئر آ رہی ہوتی ہے. بعض اوقات آپ لوگوں کے پاس نیٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے یا پھر والیوم کم ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کلیئر نہیں ہو پا رہا. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سوال کیا ہے، طلحہ مذکر کا نام ہے، اس کے آخر میں تائے تانیث تو ہے. اچھا، یہ اگر آپ لوگ آج الحمدللہ تانیث کا بیان چلا تھا، مولانا اظہار مدنی صاحب نے نحو کے پیریڈ کے اندر یہ تانیث کی قسمیں بیان کی تھی. جہاں تانیث کی علامت ہوتی ہے، گول تا ہوتی ہے، وہ تانیث مؤنث کی ہی علامت کہلاتی ہے، لیکن ہر جگہ بھی ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں زینب ہے، زینب مؤنث تو ہے لیکن تانیث نہیں ہے. اب مؤنث حقیقی کیا ہے، مؤنث غیر حقیقی کیا ہے، ٹھیک ہے، مؤنث لفظی کیا ہے، مؤنث معنوی کیا ہے، یہ پورا ایک چیپٹر ہے. آپ کوشش کیا کریں عربی تکلم کے ساتھ ساتھ صرف و نحو کی بھی کلاس لیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. طلحہ اگرچہ یہ اس کے آخر میں تائے تانیث ہے، لیکن طلحہ
یہ مذکر کا نام ہے تو ہم اس کے لیے مذکر والے ہی اصول کو لیں گے، ٹھیک ہے۔ دودھ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دودھ کو عربی میں حلیب کہتے ہیں، دودھ کو عربی میں حلیب کہتے ہیں۔ پہلے دور میں یعنی اگر قدیم عربی کی بات کی جائے تو قدیم عربی کے اندر لبن کہتے تھے دودھ کو، دودھ کو کیا کہتے تھے؟ لبن کہتے تھے۔ لیکن آج کل جو جدید عربی ہے اس جدید عربی کے اندر لبن کہتے ہیں دہی کو، لسی کو دہی کو کہتے ہیں، اور حلیب کہتے ہیں دودھ کو۔ تو آپ اس چیز کو واضح سمجھ لیں، یہاں پر کتاب کے اندر بھی لبن لکھا ہوا تھا تو ہم یہاں پر لبن استعمال نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ یہاں پر ہم اس کو حلیب استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اس چیز کی واضح نشاندہی کر لیں۔ تو کل کا جو سبق ہے، کل کے جو آپ کے ہوم ورک ہیں وہ میں نے آپ کو اسکرین شاٹ لکھوایا تھا، ما ھذا، ھذا قلم، ھذا قلب۔ تو اس طریقے سے جو بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالک لبن الجاموس، حلیب الجاموس۔ نحو کے پیریڈ کا ٹائم پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 11 سے 12 نحو کا ہے اور 12 سے 1 کس چیز کا ہے؟ 11 سے 12 نحو کا اور 12 سے 1 صرف کا۔ تو یہ نحو صرف دونوں پیریڈ آپ کو 2 گھنٹے میں مل جائیں گے، 11 سے 12 اور 12 سے 1، اور 2 سے 3 بجے آپ لوگ جو ہیں عربی تکلم سیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ کمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ بہت اچھا انداز ہے، ماشاءاللہ۔ اور صرف و نحو کی کلاس کا وقت کیا ہے یہ بتا دیا ہے میں نے۔ آپ اپنے جذبات کا بھی اظہار کرتے رہیں۔ عابد رضا کہہ رہے ہیں گھوٹکی شعر کو گھوٹکی بولیں گے عربی میں۔ اگر آپ یہیں پر استعمال کرتے ہیں نا تو آپ ان کو تبدیل نہ کریں، ابھی آپ پریکٹس کریں جس انداز سے جیسے ہو سکے۔ عرب کے اندر جائیں گے تو پھر ان کے حساب سے آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا۔ تو آپ کوشش کریں، اپنے کمنٹس بھی دیں سبق کے حوالے سے، لینگویج سیکھنے کے حوالے سے، تاکہ اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کو بہتر کیا جائے۔ یعنی آپ کے لیول کے مطابق پڑھائی جا رہی ہے تو بہت بہتر ہے، مزید اس کو امپروو کرنا ہے، تھوڑا اور لیول اپ کرنا ہے تو انشاءاللہ مزید اس کو اپ لیول کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم آگے چلتے ہیں، جملے سیکھیں گے۔ پہلا جملہ ہے کیف تسیر الامور معک اخ علی، کیف تسیر الامور معک، پوچھ رہے ہیں کہ کیف، اچھا ٹھیک ہے۔ آج جو ہم پہلا جملہ سیکھنے جا رہے ہیں اس پہلے جملے کے اندر ہم سیکھیں گے کیف تسیر الامور، کیف تسیر الامور، کیف تسیر الامور مع اخ علی، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے علی بھائی۔ اب یہاں پر کسی اور بھائی کا بھی آپ نام لکھ سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیف تسیر الامور معک اخ علی، کیف تسیر الامور معک اخ علی، کیف تسیر الامور معک اخ علی۔ آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں علی بھائی، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے علی بھائی۔ اس کو یوں انداز بھی کر سکتے ہیں، آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں علی بھائی، اس کو بھی آپ اس انداز سے بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ لکھ لیں اچھے طریقے سے۔ دوسرا جملہ ہے هل تشعر بحال افضل اليوم، ماشاءاللہ جو سوال تھا کیف تسیر الامور معک اخ علی، تو اس کے جواب میں نئی بھائی نے لکھا ہے الامور لیس بجید، اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے
اور حسیب بتا رہے ہیں کہ کیف تسیر الامور معک اخ علی، تو اس انداز سے بھی اس کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کے جوابات بھی لکھتے جائیں اور اس کو آپ یاد بھی کرتے جائیں. اس کا شارٹ اسکرین لینا چاہیں تو وہ بھی لے لیں. هل تشعر بحال افضل اليوم، ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ کیا آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ هل تشعر بحال افضل اليوم، کہہ رہے ہیں کہ آج آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں. حل کے ذریعے سے سوال ہے، کیا آپ آج بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ بعض اوقات کسی کی طبیعت وغیرہ صحیح نہیں ہوتی تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آج آپ کی طبیعت کیسی ہے، آج آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. تو اس کے جواب میں اس کو ہم عربی میں کیسے کہیں گے؟ تو انہوں نے بیان کر دیا کہ کیف هل تشعر بحال افضل اليوم، کیا کہیں گے؟ افضل اليوم. ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے لکھ لیں، یاد کر لیں، اس کا بھی استعمال کرتے رہیے گا. آپ کسی سے حال احوال کرتے ہیں تو اس کو آپ عربی زبان کے اندر بھی حال احوال کر سکتے ہیں. اگلا جملہ کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں. سوف ادرسکم اللغة العربية هذا العام، سوف ادرسکم اللغة العربية هذا العام. سوف ادرسکم اللغة العربية هذا العام. سوف ادرسکم اللغة العربية هذا العام، اس کا ترجمہ ہوگا سوف ادرسکم اللغة العربية هذا العام، اس سال میں آپ کو عربی لغت سکھاؤں گا. اب یہاں پر عربی کی جگہ کچھ اور بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ ادرسکم کی جگہ کچھ اور بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے سوف اعلمکم اللغة العربية هذا العام، سوف اذهب معکم، سوف اذهب معک الى مدینہ لاہور. اس طریقے سے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ اس کو آپ بطور تعبیر لے لیں. تعبیر کے ساتھ عبداللہ بھائی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، میں اس سال آپ کو عربی سکھا دوں گا، عن قریب میں تمہیں اس سال عربی زبان سکھا دوں گا. ہاں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات صوفہ قریب کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات اس کا معنی ترک بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگلا جملہ آپ لوگوں کے میں عرض کرنے لگا ہوں. سأدرسک اربعۃ دروس، ادرسک اربعۃ سأدرسک اربعۃ دروس فی الاسبوع، سأدرسک اربعۃ دروس فی الاسبوع. آپ لوگ یہ دیکھیں گے اسکرین پر، سأدرسک اربعۃ دروس فی الاسبوع. ماشاءاللہ مختلف انداز سے تعبیرات بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ تدرسنا اللغة العربية هذا العام، احمد رضا بھائی کہہ رہے ہیں. عمران کہہ رہے ہیں کہ سوف اعلمکم النحو هذا العام، سوف نذهب الى المدینة النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل، بہت بہترین ماشاءاللہ جملے بنا رہے ہیں. سوف ادرسکم لغة العربية هذا العام، بالکل اوکے ہے. علی عابد بھائی پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ. آج کا جو ہم اگلا جملہ سیکھ رہے ہیں، سأدرسک اربعۃ دروس فی الاسبوع، سأدرسک اربعۃ دروس فی الاسبوع. ان قریب میں آپ کو 4 اسباق پڑھاؤں گا ہفتے میں. ہفتے میں 4 اسباق پڑھانے کے حوالے سے یہ بیان کیا جا رہا ہے. جیسے ہمارے اگر اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں تو یہ بھی بیان کر سکتے ہیں، کلاس میں جا کر یہ کہیں گے سأدرسکم اربعۃ دروس فی الاسبوع، سأدرسکم اليوم هذا الدرس. اس انداز سے بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ عبداللہ بھائی بھی اس کا جواب دے رہے ہیں. بہت بہترین.
अगला जुमला हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। अभी बाज़ औक़ात तलबा की कैफ़ियत होती है उस्ताद को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, कुछ तलबा की कैफ़ियत होती है उस्ताद साहब को बातों में लगा देने वाली। तो उस वक्त उस्ताद साहब क्या जुमला बोले कि तलबा थोड़े से सबक की तरफ तवज्जो करें। फिर उस्ताद साहब क्या कहते हैं, दाओना नब्दा दरसन अल-आन, दाओना नब्दा दरसना अल-आन। अब इसको अरबी में कैसे कहेंगे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लें। ये कह रहे हैं कि सउदरिसु का सालिस दुरूस फिल उसबू, सालिस नहीं बोलेंगे बल्कि सलासा बोलेंगे। यहाँ पर सालिस नहीं बोलेंगे बल्कि सलासा बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है, सलासा लिखेंगे, बहुत बेहतरीन। हम अगला जुमला सीखने जा रहे हैं, आप ज़हन नशीन कर लें। अब बाज़ औक़ात उस्ताद साहब गुफ्तगू छुड़ाकर तलबा से फिर अगला सवाल कर रहा होता है, हलिल जमीउ जाहिज़ुन लिल बदई। अब तलबा बातें कर रहे थे, अब तलबा को कहा कि छोड़े भाई आप सबक की तरफ आएँ। तो उस्ताद साहब तलबा की तवज्जो हासिल कर चुके होते हैं, तो पूछ रहे होते हैं, हलिल जमीउ जाहिज़ुन लिल बदई, हलिल जमीउ जाहिज़ुन लिल बदई। हलिल जमीउ जाहिज़ुन लिल बदई, क्या आप सब तैयार हैं लिल बदई शुरू करने के लिए। ली बदई दरसी भी कह सकते हैं, ली बदइल दरसी भी कह सकते हैं, बदई दरसी भी कह सकते हैं। और अगर दर्स का आप इजाफ़ा नहीं करना चाहते, इजाफ़त के बगैर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो कहेंगे हलिल जमीउ जाहिज़ुन लिल बदई। नॉर्मली हम कहते हैं कि हाँ भाई तैयार हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो इस अंदाज से हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जुमला भी हमारा हो गया। इसके बाद हम अगला जुमला सीखेंगे। अगला जुमला है, अर्जू अन यकून अल जमीउ मुस्तइद्दीन लित्तअल्लुमि अल-लुग़तिल अरबिय्या। ये जुमला थोड़ा बड़ा है, इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। अभी मैं स्क्रीन पर इसको आपको दिखाने लगा हूँ, आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लें। अर्जू अन यकून अल जमीउ मुस्तइद्दीन लित्तअल्लुमिल लुग़तिल अरबिय्या, लित्तअल्लुमिल लुग़तिल अरबिय्या। अर्जू अन यकून अल जमीउ मुस्तइद्दीन लित्तअल्लुमिल लुग़तिल अरबिय्या। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले लें, और इसको आप इस कंटिन्यू करना चाहें, लिखना चाहें तो जल्दी से लिख लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, माशाल्लाह तर्जुमा भी लिख कर भेज रहे हैं। तो आज के तकरीबन हमारे जुमले इतने ही होंगे, टाइम हमारा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और अपने कमेंट्स ज़रूर दें, क्लास कैसी चल रही है, आप लोगों को अरबी समझ में आ रही है, तो अपने जज्बात का इजहार करें, क्लास कैसी जा रही है, तो इंशाअल्लाह हम इसमें मज़ीद बेहतरी भी लाएंगे।
اپنے مشورے بھی دیتے رہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کی تیاری کریں گے، پریکٹس کریں گے، اس کو یاد بھی کریں گے، خود بھی اس پر عمل کریں گے، دوسروں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ، اور دعوت اسلامی کے ساتھ ہمیشہ ہر دم وابستہ رہیں گے، دعوت اسلامی کا کام کرتے رہیں گے۔ ابھی لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل جو علم دین سیکھنے کے شوقین ہیں، کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں، دعوت اسلامی کا بھرپور تعاون کریں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو ہم سب کی دنیا و آخرت بہتر رہے گی۔ ماشاءاللہ کافی کمنٹس آ رہے ہیں، جو آج میں نے سکھایا ہے اس پر بھی ماشاءاللہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام عربی سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ آخری جملے کا انہوں نے ترجمہ کر کے سکھایا ہے۔ حسیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ استاد صاحب روزانہ 5 جملے کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں، جملے تھوڑے کم کر دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب مدد کرو گے عربی سیکھنے میں، ماشاءاللہ کافی بہتر ہے۔ تو آج کا وقت ہمارا تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ سبق کا خلاصہ بیان کر دیں۔ آج ہم نے جو سیکھا ہے اس میں سے خلاصہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج ہم نے ما اور من کا استعمال سیکھا، ہاذا اور ذالی کا استعمال سیکھا۔ ہاذا یہ اسم اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذالی کا اسم اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو ما ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو من ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذالکا یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قریب اور بعید کا فرق ہے صرف، جیسے ما ہاذا بولیں گے ہاذا مسجد، اور اگر بولیں گے من ہاذا تو اس کے جواب میں ہم کسی ذی روح کا ذوی العقول کا جواب دیں گے۔ جیسے من ہاذا بولیں گے ہاذا من ہاذا، ہاذا استاذ، ہاذا مدرس، ہاذا امام، اس طریقے سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بار جملے پڑھ کے بتا دیں۔ آخر میں جملوں کو ریپیٹ بھی کر رہا ہوں، آپ لوگ توجہ سے سنیے گا پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ پہلا جملہ تھا کیفا تسیر الامور معک اخ علی، آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے علی بھائی۔ اس کے بعد دوسرا جملہ تھا کیا آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں، اس کو عربی میں ہم بیان کریں گے حل تشعر بحال افضل اليوم، بحال افضل اليوم۔ کافی کمنٹس کے اندر نام پوچھا جا رہا ہے، نام میں نے کل بھی بتایا تھا، ابو واصف شاہد رضا عطاری۔ اچھا، تیسرا جملہ تھا سوف ادرسکم اللغۃ العربیہ ھذا العام، ان قریب میں آپ لوگوں کو اس سال عربی لینگویج سکھاؤں گا۔ اور اس کے بعد تھا سأدرسک 4 دروس فی الاسبوع، ہفتے میں 4 اسباق آپ کو پڑھاؤں گا۔ اور کمنٹس کے اندر بھی یہ سوال آیا تھا کہ چلیں اب سبق شروع کرتے ہیں، چھوڑو مجھے، ہم سبق شروع کرتے ہیں، تو ہم اس کو کہیں گے۔ ماشاءاللہ کمنٹس بہت اچھے آ رہے ہیں۔ آج آپ نے خوبصورت معلومات دی ہیں، ماشاءاللہ ھذہ حصۃ جیدۃ، ماشاءاللہ۔ اچھا، دعونا نبدأ درسنا الآن، دعونا نبدأ درسنا الآن۔ اور تیسرا اگلا جملہ تھا هل الجميع جاهز للبدء، ماشاءاللہ اجتہد جید لنا تکلم، ماشاءاللہ انت جمیل جدا احبک، شکرا جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اور استاد صاحب آج کی دعا یاد کروا دیں۔ دعا آج ٹائم بعد کافی گزر چکا ہے، انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کو 2 دعائیں پیش کروں گا انشاءاللہ، نیت کرتا ہوں کل پہلے ہی آتے آپ کو 2 دعائیں پیش کروں گا۔ اور آخری ہمارا جملہ تھا ارجو ان یکون الجمیع مستعدین لتعلم اللغۃ العربیہ، امید کرتا ہوں کہ آپ عربی زبان سیکھنے کے لیے تیار ہیں، سب تیار ہیں انشاءاللہ، ہم سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی، اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔